When you or your loved one is injured in a car or slip and fall accident, one of the most important decisions you're going to make is the lawyer that you hire. At Alam Law, we take pride in the fact that every person who calls for a free consultation speaks to one of our personal lawyers, not just a legal assistant or agent. Call Alam Law at 416-625-2636 for a free consultation. And remember, you do not pay anything unless I win your case. जिंदगी में कुछ मीठा तो चाहिए, मगर ये बात भी सच है कि शक्कर का इस्तेमाल डायबिटीज और मोटापे के अलावा बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के भी बड़े नुकसानात हैं। इसीलिए दुनिया भर के करोड़ों लोग अब कुदरती अज्जा से बना हुआ स्टीविया ही इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीनिश स्टीविया का जायका और अज्जा मार्केट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स में बेहतरीन है। सेहतमंद जिंदगी गुजारिए ग्रीनिश स्टीविया की कुदरती मिठास के साथ। मजीद मालूमात के लिए किसी भी करीबी फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर या हमारी वेबसाइट www.greenish.com से रुजू करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, हम सुखन के गुज़श्ता प्रोग्रामों के बारे में आपकी आरा हम तक पहुँचती रहीं और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा प्रोग्रामों में भी आपको अच्छी, उम्दा और नतीजा खेज़ गुफ्तगू सुनने का मौका मिले। आज का प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत के साथ है जिनके लिए मेरी अपनी बहुत ख्वाहिश थी कि उनसे गुफ्तगू का मौका मिले, क्योंकि वो ना सिर्फ़ एक बहुत उम्दा शायर भी हैं, नस्र निगार हैं, उर्दू अदब के मजमूई मंजरनामे पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मगर शुमाली अमरीका में उर्दू की तरक्की व तरवीज और उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमात बेमिसाल हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपको बहुत उम्दा गुफ्तगू उनसे सुनने का मौका मिलेगा। आज मेरे मेहमान हैं जनाब अशफाक हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया, आपने आज याद किया और आपके साथ जो है कुछ गुफ्तगू होगी तो हमारे शेर अदब की मुझे भी खुशी होगी। जी बिल्कुल, एक शायर से गुफ्तगू करते हुए बहुत बातें ऐसी हैं जो आपसे करने का मौका नहीं मिलता था, और मेरा ख़्याल है कि आज देखने वालों को बहुत कुछ जानने का और समझने का मौका मिलेगा। एक सवाल जो आमतौर पर रस्मी होता है कि मेहमानों से उनके इब्तिदाई ज़माने के बारे में पूछा जाता है, आपसे ये सवाल मैं रस्मी तौर पे इसलिए नहीं कर रहा कि जिस माहौल में आपकी तरबियत हुई और जिन अकाबरीन की सोहबत में आपको उठने बैठने का मौका मिला, वो बजाय ख़ुद अपनी ज़ात में एक अंजुमन और इंस्टीट्यूट्स का दर्जा रखते थे। तो ये जानने में हम सब की बहुत दिलचस्पी होगी कि वो नौजवान जो कराची में तालीम के दौरान शायरी की तरफ और अदब की तरफ राग़िब हुआ, उसके इब्तिदाई ज़माने के शब व रोज़ कैसे थे और किन लोगों से उसने फैज़ हासिल किया और कैसे इस सफ़र को आगे बढ़ाया। बहुत शुक्रिया इरफान। मैं जिस ज़माने असल में मुझे शायरी का शौक़ तो ये 9वीं 10वीं जमात में जब हमारे निसाब में बाकायदा गज़लें और शुअरा के कलाम हुए, उससे पहले तो नज़में होती थी, बच्चे की दुआ और ये वो भी अच्छी लगती थी। और माहौल में भी जिन लोगों के साथ ख़ानदान के जो लोग थे उठना बैठना था, तो शेर अदब का चर्चा, बैतबाजी वगैरह ये फ़ज़ा में थी हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में, स्कूल के। फिर ये हुआ कि मैं जो ज़माने में कोरंगी में रहता था, ये फ़र्स्ट ईयर में था, तो वहाँ पर जो है कोरंगी में बहुत मुशायरे वगैरह हुआ करते थे। तो उसमें ख़ुद वहाँ बड़े लोग ऐसे थे जो मुज़ाफ़ाती बस्ती में, क्या जैसे साहिबा अख्तर साहब थे, अली महशर छतारी थे, डॉक्टर तकी देलवी थे, जौहर सईदी साहब थे। ये वो असातिज़ा थे जो कि अपनी जगह के दारा थे। उनके छोटी छोटी घर में बहुत बड़े प्रोग्राम और शो वो नहीं होता था कि स्टेज इतना अच्छा होगा, लाइट होगा, छोटी छोटी महफिलें, एक समोसे और चाय और मियाँ वो फ़र्श चांदनी सफ़ेद, ये होता था कि फ़र्श जो है चांदनी का वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और वहाँ बैठ के जो नया होता है वो आदमी होता था वो पहले पढ़ता था। अच्छा, आप भी खुद शायर, आपको पता है जब आदमी शुरू में शेर कहता है ना तो वो अपने को बहुत बड़ा समझता है। तो हम ये कई मुशायरे में जाके यार सबसे पहले हमें पढ़वा देते हैं, जबकि अभी लोग भी नहीं आ रहे होते हैं सही मानों में। तो ये खलिश सी रहती थी। इरफान साहब, दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि और उस ज़माने में जब ये मैट्रिक में था तो मैं अपने पापा को कलाम दिखला देता था कि ज़बान वगैरह देख लें। अच्छा। घर के उसमें उस्ताद थे, वो स्कूल में पढ़ाते थे कि वो देख लें। तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद मैं उन्हीं से लिखवा के भी पढ़ता हूँगा, क्योंकि अक्सर ऐसी बिदात मिली मैं जिसने भी कहा खूब कहा। तो आप समझ जाते हैं उस्तादों का अपना अंदाज़ा होता है। हुआ ये कि एक दफ़ा वो तरही में, अच्छा उस ज़माने में ज़्यादातर तरही महफिलें होती थी
مصرع طرح پہ ہوتے تھے, بیچ بیچ کا نہیں ہوتا تھا. تو ایک مصرع کسی نے کہا کہ ایک اتفاق سے غیر طرح ایک مشاعرہ ہوا, تو میں نے نئی ایک اس میں ایک طرز بنا, سیٹ کی ترنم سے پڑھتا تھا, اور بس یہ کہ بہت زبردست سیٹ وٹ کا اپنی دانش میں سمجھا تھا کہ بڑا زبردست اشعار لکھے ہیں. تو میں وہاں سے ان کو پڑھنے سے پہلے ایک دن پہلے اپنے پھپا کے پاس گیا کہ ان کو دکھلا دوں گا. وہ ٹیلی فون ہمارے گھروں میں تو نہیں تھے تو ملک جہاں کورنگی لانڈی میں ہم رہتے تھے وہاں نہیں تھے اس زمانے میں. میں بات کروں آپ کو 69 اور 70 کی. تو گیا ان کے گھر, آدھے گھنٹے ناک کیا معلوم نہیں ہے, دوسرے دن پھر گیا نہیں ہے, اب تیسرے دن مشاعرہ. اب شاعر نے ایک نئی غزل کہی ہے تو اس کو پڑھنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے. تو صاحب میں نے وہاں پڑھا, تو جب میں نے شروع کیا پڑھنا تو وہ جو اساتذہ کے بیٹھے تھے نا 2-3, ان کے آپس میں چپکلیشیں بھی چلتی تھیں, ہے نا, ریشم اور ایک طریقے کے معاصرانہ چشمک جسے کہنا چاہیے, اور ان کے شاگرد واگرد بھی جو ان سے اطلاع تو وہی بیٹھے ہوتے تھے. تو میں نے پڑھا تو مجھے کچھ لگا کہ آج کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو 2-3 شعر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ عموماً کم ہوتا ہے کہ تینوں اساتذہ جو ہیں وہ بہت تعریف کرنے میں, آپ بہت اچھے. میں نے کہا کچھ انیوژل بات ہو گئی ہے. میں سوچا کہ ہوا کیا یہ نہیں پتا. جب وقفہ ہوا تو ان میں سے ایک استاد تقی دہلوی صاحب تھے, انہوں نے مجھے بلایا, کہنے بیٹے آپ نے یہ غزل شاید ان کو دکھلائی نہیں ہے, عالی صاحب کو, میرے پاپا کو. میں نے سمجھ گیا, میں نے کہا صاحب وہ وقت نہیں ملا تو میں نے یہ. کہنے میاں آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے غزل کہی ہے یہ تو بحر ربائی میں. میں نے کہا صاحب مجھے تو بحر ربائی نہیں پتہ, ہم تو موزونیت کے اعتبار سے ابھی بھی عروس کے حساب سے تو شعر کہتے نہیں ہیں. میں نے کہا صاحب مجھے تو پتہ نہیں ہے. اتنے میں وہ دوسرے جو ان کی چپکلی تھے وہ کہنے لگے میاں پھر بھی 5 شعر تو صحیح ہیں, بچے نے 2.5 ربائی تو کہہ لی ہے, تم سے تو ایک بھی نہیں ہوئی. وہ ان کی آپس کی. تو مجھے یہ پتا, پھر انہوں نے کہا نہیں ہاں نہیں بھائی بڑھ. تو میں نے کہا بھائی آپ کے 13 شعر میں 5 شعر جو تھے بحر ربائی میں تھے. گردش میں ہمارا ابھی ستارہ ہوتا لاہور والا, اس میں اب ترن میں ہمیں پڑھنے میں تو چل گئی گاڑی. اس کے بعد یہ ہوا, وہ عجیب درس گاہ تھی وہ علاقہ. اس کے بعد اگلے جب میں مہینے میں تاریخ و محفل اس میں گیا تو حسب توقع میں سوچا تھا پہلا نام میرا نام ہوگا. تو ان دو جو اساتذہ تھے بیک زبان نہیں شفق میاں بعد میں. کیا کہنا, شفق کہاں سے آیا؟ شفق تخلص رکھا تھا میں نے اپنا. ہاں یہ میں اس کا بھی دلچسپ بتاؤں تو یہ تو اس سے ایک طریقے سے وہ غلطی سے ان کو کہ نہیں بھائی ان کا اپنے ہی ہے کچھ. اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ جو مجھے سمجھتے ہوں گے انہوں نے تھوڑی مجھے عزت بھی اکنالج کیا, اور میں کہ بھائی ان کے اپنے شعر ہیں اور بہت محبت سے پیش آئے. پھر اس کا جب میں یونیورسٹی گیا, اب آپ نے ماحول کی بات کی نا, انسان خود کچھ نہیں ہوتا, یہ اس کا ماحول ہوتا ہے. تو جب وہاں کے آپ دیکھیں, میں جب کراچی یونیورسٹی میں گیا تو ہمارے جو اس زمانے میں فائنل میں جو لوگ پڑھتے ہیں, میں پریویس میں نے لیا 72 میں داخلہ. تو کراچی میں فائنل میں پروین شاکر تھی انگریزی ڈپارٹمنٹ, حیدر امام تھے رضوی ٹیلی ویژن والے, اقبال فریدی صاحب ریڈیو والے, یہ فائنل میں ہمارے تھے. ادھر تاجدار عادل تھے پولیٹیکل سائنس میں. یہ ایسے سینئر لوگ تھے. اور ان سے 1 سال پہلے جانے والے جو لوگ تھے وہ بھی اپنی جگہ بڑے تھے, جو آتے رہتے تھے ہمارے پرانے ہم سے جو سینئر تھے. اکثر یونیورسٹی آتے رہتے تھے, نصیر ترابی, عبید اللہ علی, نقاش کاظمی, یہ لوگ آ رہے ہوتے. اور ہمارے ساتھ جو تھے وفا کانپوری ہمارے ساتھ تھے اسی زمانے میں, ہم سے 1 سال جو جونیئر تھا. جب ہم فائنل میں پہنچے تو جو ایم اے پریویس میں آئے ان میں شاہدہ حسن ہم سے جونیئر تھیں, ایوب خاور ہم سے جونیئر تھے. ایوب خاور کی وائف ہماری کلاس فیلو تھیں ان کے. تو عذرا عباس مجھ سے 1 سال سینئر تھیں فائنل میں ڈپارٹمنٹ میں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک چینج کڑی سی تھی. اب ایسے ماحول میں فاطمہ حسن تھی ہم سے 2 سال جونیئر, جب یونیورسٹی آتی تھیں وہ ایسٹ پاکستان فال کے بعد. تو یہ پورا ایک دور تھا جس کی نمائندگی سب کا. ثروت حسین جو ہے انہوں نے میرے ساتھ ہی ماسٹرز کیا, مگر وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھے, ان کا چھٹ گیا تھا. ثروت حسین اور ڈاکٹر ہلال نقوی. اب یہ جو کراچی کے بعد کے منظرنامے میں آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک ہی درسگاہ میں یہی لوگ ریڈیو میں ہوتے تھے, یہی لوگ اس میں ٹی وی تو نہیں, ہم لوگ زمانے میں نہیں آتے, 25 سال بعد یہی وہ صف اول تھی, یہی صف اول کے جو شو. یہ تو صرف ہماری یونیورسٹی کا ماحول تھا. ایک دوسری چیز یہ ہوئی کہ یونیورسٹی میں جب میں گیا تو ہمارے یہاں اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ایم اے فائنل میں کسی ایک طالب علم کو کسی ایک سبجیکٹ پر تھیسس لکھنے کا موقع ملتا تھا, صرف ایک کو, سب کو نہیں تھا. بعد میں تو سیمسٹر سسٹم آ گیا, سبھی لوگ لکھتے رہے. اس زمانے میں ایک تھا, سال بھر میں آپ کو ایک پرچہ کرنا ہوتا تھا. تو عموماً وہ ویسے ہی ملتا تھا, تو جو آگے طالب علم تو انہیں کو ملتا تھا. مجھ سے پہلے اقبال فریدی کو ملا تھا, انہوں نے جدید نظم پہ لکھا تھا. تو میں نے فیض صاحب کا انتخاب کیا.
تو بڑی مشکل ہو رہی تھی اس پہ ملنے پہ. اعتراض تھا کہ صاحب زندہ لوگوں پہ یہ ریسرچ کرنے کا ایک اصول تھے اس زمانے میں. تو ہمارے جو پروفیسر تھے انہوں نے میرا شوق دیکھتے انہوں نے کہا بھائی بادر سے لے کے ایم فل یا پی ایچ ڈی کا تو تھیسس ہے نہیں, ایم اے کا تھیسس ہے, شوق ہے بچے کو تو موقع دینا چاہیے. ایسا شفقت تھی اساتذہ کی. تو میں نے جو یہ فیض صاحب کا تھیسس پہ لکھا تو بنیادی طور پہ تھا کہ مجھے اس وقت فیض پسند تھے. بات یہ تھی کہ جو یہ زمانہ یہ ہمارا تھا 68 69, اس میں نوجوان جو تھے وہ پولیٹیکل موومنٹ میں تھے. ایوب خان کے خلاف پوری موومنٹ طلباء کی چلی تھی اور کراچی سے ہی چلی تھی, تو ہم سب اس میں شامل تھے. تو میں اس میں تو سیاست یا سیاسی تبدیلی لانا جو ایک پیشن تھا میرا. لیکن مجھے محسوس ہوا عرفان کہ مجھ میں تھوڑے دن بعد کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو لیڈر بنوں یا آگے بڑھوں. میں زیادہ سے زیادہ بینر لے کے ہی کھڑا ہو سکتا ہوں, احتجاج کر سکتا ہوں. انٹروورٹ اپنی شخصیت میں دیکھ کے تو مجھے لگا شاعری میں کے ذریعے میں ان چیزوں کو زیادہ, جب یہ نظریہ اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جو ہمارے سینئر تھے, سبت حسن صاحب, یہ لوگ شہر میں جو لوگ تھے ان سے, تو پھر یہ خیال ہوا کہ کسی ایک ایسے شاعر پر مطالعہ کریں جس سے ہمیں اس پورا جو ہمارے پروگریسو لٹریچر ہے سمجھ میں آئے. تو بنیادی طور پر میں پڑھنا چاہتا تھا احمد ندیم قاسمی کو بھی, ان کے ساتھ راشد ہیں, اختر علیمان ہیں, سردار جعفری, کیفی, سب کچھ اس دور کے ترقی پسند طریق کے تھے. اور یہ میرا آئیڈیل بھی بن گئے تھے یہ لوگ, بیکاز میرے پولیٹیکل کمٹمنٹ کی وجہ سے ذہنی طور پہ. تو پھر میں نے اس میں ایک شخصیت کا انتخاب فیض وہ ایک کیا. ریپرزنٹیٹیو اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے عشق کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کی ہر ادا ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. تو وہ پھر ایک بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک بیج تھا جو عشق کی شکل میں اب سمجھتا ہوں کہ میرے اندر رہا اور وہ کبھی مجھ سے دور نہیں ہوا. تو یہ سب چیزیں ملنے اسی زمانے پہ ریڈیو میں پروگرام پڑھنے جاتے تھے. بزم طلبہ ایک بڑا انسٹیٹیوشن تھا اس زمانے میں, اور اس کے لوگ عام لوگ سنتے, بھائی ہم نے آپ کو کل ریڈیو پہ سنا. تو یہ سب ماحول میں ہم سب بڑھ رہے تھے, اپنی استعداد کے مطابق تھے, اور اسی سے ذہنی فضا بن گئی. یہ تو طالب علمی کے زمانے کی بات ہے. طالب علمی کے فوراً بعد تو کچھ اپنے سینئر لوگوں کے محفلوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. تو ہمارے جیسے ایک تو طالب علموں کا گروپ ہوتا تھا, اور وہ زمانے میں کراچی کے بیشتر لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹی سے نکلا دوپہر کو 2 بجے 1 بجے کے ریڈیو پاکستان ہے, یہاں بیٹھے تو معلوم کا سلیم احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سار انصاری, قمر جمیل صاحب. اور یہ قمر جمیل صاحب کا بڑا میری زندگی سے تعلق ہے, میں ذکر کروں گا بات چیت میں, تخلص بھی اسی میں آئے گا. تو وہ صاحب کیا کہتے ہیں, وہاں پہ گفتگو ہوتی تھی ان لوگوں کے سننے, اور صرف شاعر و ادب کے نہیں, اس کے علاوہ بھی جو تھے. اور پھر اسٹوڈنٹ پروگرام میں اساتذہ بھی ہوتے تھے, تو آپ کو ان کے ساتھ پروگرام کا موقع, پروفیسر مجتبیٰ حسین, پروفیسر قرار حسین, ڈاکٹر اسلم فروخی. یہ پھر ایک چیز اور میری ذاتی حوالے سے جو مجھے جو اساتذہ میسر ہیں وہ بھی بڑے نام تھے. جب ہم پڑھتے تھے تو پروفیسر مجنو گورکھپور صاحب ہم کو مغربی تنقید پڑھائی, پروفیسر ممتاز حسین نے ہمیں اردو تنقید پڑھائی, ڈاکٹر منظور حسین شور نے ہمیں حافظ اور سعدی کے, ہمارے زمانے میں 15 غزلیں ہوتی تھیں, اور 25 گلستان بوستان کے فارسی ہوتی تھی کہ اس کے بغیر نہیں. وہ شدھ بدھ وہی پڑھ تو نہیں سکے زیادہ, لیکن یہ پڑھاتے تھے ہم کو. ڈاکٹر حنیف فوق, ڈاکٹر اسلم فروخی, ڈاکٹر فرمان فتح پوری, ڈاکٹر بولے, یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ جو کسی نے کہا نا کہ رہیے کچھ دیر خوش جمالوں میں, جان پڑ جائے گی خیالوں میں. تو جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ جو بھی بات کریں, جو بھی چیز کریں, کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ نہیں, سیکھتا نہیں ہے, کوئی کلاس نہیں تھی, لیکن وہ چیز آپ کے اندر جاتی ہے. یہ طالب علمی کا ماحول تھا. تو میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کم از کم آج کی نسل کو دیکھتے ہوئے کہ ہم خوش قسمت ہمارے سامنے ایسے لوگ تھے. اور پھر بعد میں جب عملی زندگی میں آئے, جو کراچی سے آپ بھی بہت واقف ہیں, اور وہ ایک یہ مار دھاڑ کا شہر نہیں تھا, وہ تو اسکولوں کا, مشاعروں کا, موسیقی کا, اس کا وہ دور ہوتا تھا. تو اس میں شہر کے باہر بھی تقریبات ہوتی تھیں, وہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے. خود اب میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا وائس پریزیڈنٹ تھا, تو ہم نے جن لوگوں کو بلا, ان میں ابن انشا تھے, لاہور سے فتح محمود ملک صاحب تھے, پروفیسر مجتبیٰ حسین صاحب, یہ لوگ آئے ہوئے تھے, کوئٹہ سے آئے تھے, ان کو بلا لیا اپنے. تو قریب مرزا ظفر الحسن, جمیل الدین علی, یہ بڑی نام تھے اس زمانے کے. اب خوش ہوتے تھے کہ بھائی ہمارے یہ لوگ آئیں گے, ان کے ساتھ اپنے پروگرام میں بھی تھے. تو بہت ہی جو ہے یہ ایک میں کہتا ہوں بہت ہی ثروت مندانہ ماحول تھا, جو اتفاق سے مل گیا, قدرت نے دیا.
اب اس میں بعد اگر شاعری واری نہیں کرتے تو پھر مطلب میں خاص تو جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ جب غزل نوجوانی میں کہتے تھے تو اپنے وہ پھپھا کو جا کے دکھاتے تھے جو زبان وغیرہ کے اعتبار سے، اس کے بعد کوئی باقاعدہ کسی کی شاگردی اختیار کی یا نہیں پھر جب آپ ہے کہ ایم آ گئے تو پھر آپ خود پڑھ رہے ہیں. کیونکہ کورنگی لانڈھی وغیرہ میں تو یہ کلچر بھی تھا کہ بالکل میں آپ کو بڑے انٹرویو میں تاریخی بات بتاؤں استاد وغیرہ پہ. ہم یہ کورنگی اس زمانے میں بہت دور ہوتا تھا کراچی یونیورسٹی سے، اور روز بسیں نہیں جاتی تھیں. صبح ایک بس چلی جاتی تھی، اگر وہ مس ہو گئی تو پھر آپ وہاں سے کورنگی سے ایمپریس مارکیٹ آئیں، ایمپریس مارکیٹ سے دوسری بس لے کے گرو مندر آئیں، گرو مندر سے پھر وہاں جائیں. واپسی بھی پھر دوپہر میں ایسی جاتی تھی کیونکہ آپ کے حساب سے بس نہیں چلتی تھی، ایک آتی تھی ایک جاتی تھی. ایک دن یہ تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں، آپ ہمارے اور آپ کے دوستوں میں میں بس میں بیٹھا، گورنمنٹ کی بسیں تھیں. اس زمانے میں ڈیفینس کے آگے بالکل میدان خالی ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا، لوگ سوتے ہوئے جاتے تھے. یونیورسٹی بھی ہم لوگ ایسے ہی جاتے تھے، گلشن اقبال تک بھی نہیں بنا تھا جب. تو جب میں جاتا تھا ایک میرے برابر سے ایک آدمی اٹھ کے ایک اسٹاپ پہ اختر کالونی ہے وہاں اتر گیا. اب ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس نے کہا میں یہاں بیٹھ جاؤں. تو مجھے یہ واقعی بڑا حیرت لگا کہ کوئی گورنمنٹ کی بس ہے، منی بس کہلاتی تھی، اس میں کوئی آ کے آپ سے پوچھے میں بیٹھ جاؤں. تو تھوڑی میں نے کہا ضرور بیٹھیں. تھوڑی دیر اس نے گفتگو کی بہت. اس نے کہا میرا نام جمال خان ہے. اچھا جمال خان ہے، اور میں نے آپ کو ریڈیو پہ آپ کو سنا ہے اور مشاعرے میں دیکھا، میں آپ کا فین ہوں. بہت ایسے دونوں نوجوان سمجھے، وہ میٹرک پاس کر چکا تھا، میں ایم اے میں تھا، یہ 3-4 سال کا فرق تھا، اور بہت عقیدت سے محبت سے، تو اندر سے تو اچھا لگ رہا تھا. تو اس کے بعد وہ بہت ہی ذہین نوجوان تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں بھی کچھ شیئر کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی موقع نہیں ملا کہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے شاگرد بنا لیں. اچھا. میں نے کہا بھائی شاگرد تو میں تو خود اپنا کلام اپنے پاپا کو دکھلا دیتا ہوں کہ بھائی کوئی زبان کی غلطی نہیں ہو، تو میں تم کو کیسے. تو اس نے کہا پھر مجھے اپنے پھپا کے پاس چل. دوسرے دن آ گئے تو وہ جس علاقے میں نے کہا پھپا کا گھر تو بہت دور ہے، کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں. ایسا ہے کہ تمہارے محلے میں ایک احسان امروی صاحب ہوتے ہیں، تو میں ان سے ملوا دیتا. تو جس علاقے میں وہ رہتا تھا کورنگی میں، تمہارے 2-3 گلی چھوڑ کے چلتے ہیں، ان کو دکھلا لے کر. کہاں بزرگ استاد شاعر ہیں. کہنا ٹھیک ہے، میں تو جانتے نا تم لے چلو. میں نے کہا چلو آپ صاحب ہم تم پہ آ گئے، تم لے چلو. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم آ گئے. میں نے کہا سر میاں شفق میاں کیسے آنا. میں نے کہا سر یہ ہمارے جمال خان صاحب ہیں، ان کو بڑی دلچسپی ہے شاعری میں، اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کا ذرا کلام دیکھ لیا کریں، اصلاح کر دیں گے. ہاں میاں کوئی بات نہیں. جیسے بزرگ ہوتے تھے، شیروانی پہنے ہوئے، سردی کے دن تھے، کمبل لحاف اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، حقہ پی رہے تھے. میں نے کہا تو اس نے کہا کہ نہیں سر، میں جو ہوں باقاعدہ شاگرد بننا چاہتا ہوں، اور میں اگلے ہفتے آؤں گا. اٹھائی کے ساتھ آؤں گا. ہاں. میں نے کہا تم چلیں گے. نہیں تمہارا آنے بھی ضرورت. تو وہ میرے گھر آیا. پھر ہم نے راستے سے اس نے کہا مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدا، اور پھر پھولوں والے کی دکان اس زمانے میں راستے میں پڑتی تھی، وہاں سے پھول کا ایک گجرا لیا، اور وہ لے کے ہم دونوں وہاں گئے. احسان صاحب تو نے کہا بھائی، تو نے کہا میں تخلص کیا رکھو گے. مٹھائی کھائی، ہم نے بھی کھائی. انہوں نے شاگرد کو کھلائی، گنڈا باندھا باقاعدہ جسے ہوتی ہے. یہ پہلا اور شاید آخری دفعہ میں نے ایسا دیکھا. تو انہوں نے کہا میں تمہارا جمال خان، یہ خان کوئی شاعری کا نام نہیں، کوئی تخلص ہونا چاہیے، جمال تو بہت اچھا ہے. تو اس نے کہا پھر سر آپ کا نام حضور احسان امروی، تو میں احسانی رکھ لیتا ہوں. تو یہ شاعر جو ہے بعد میں ہمارے اردو کا ایک بڑا اچھا غزل خور، آپ کے یقیناً ملاقات ہوئی کہ ہم تو آ گئے تھے. تو اس طریقے سے چراغ سے چراغ جلنے والی بات ہے. تو جمال احسانی کا بڑا نام ہے، بڑے اچھے شاعر بنے، اور انہوں نے احترام بھی کیا. جس دن تقریب وہ ہو رہی تھی، اس کے ابھی جو زندہ ہیں ان میں ان کا بیٹا تھا ساجد بن احسان، اور ایک صاحب، اور ہم 4 لوگ تھے چھوٹے سے گھر میں. تو یہ میں نے کہا انسٹیٹیوشن تھا. اس کے بعد جب آپ پڑھتے تھے، اپنے سب سے بڑا جو ہمیں مدد ملتی ہے، اور آپ کو بھی یقیناً بعد میں ہوگی، کہ آپ اپنے جو قریبی سرکل ہوتا ہے اس میں پڑھتے ہیں، تو کوئی ذرا معلوم ہو جاتا ہے بڑا اچھا ہاں، یا خاموش ہیں جو کہتے ہیں اشارے مل جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کچھ، یا بہت قریب ہوتے یار یہ تم بنی نہیں بات. اس نے کہا یار کچھ نہیں بنی، کہ اس کو ٹھیک کرو. اس قسم کا ہوتا ہے. اور سب اس کے بعد مطالعہ یہ ہوتا ہے. اور کہیں بلنڈر آپ کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، اور نوجوانی میں بڑے بزرگ بھی کر دیتے ہیں، کبھی توجہ آپ کی ہٹ جاتی ہے. ہم اور آپ بھی ہیں، کبھی ہو جاتا ہوگا. تو جو اس بزرگ وہ بتا یار اس کو ذرا دیکھ لینا، یہ وہ تم سے وہ مصرے میں کچھ چوک ہو گئی. اس قسم کی باتیں عام لوگ کہتے تھے. نشست کے اختتام پہ یہی ہو رہا ہوتا تھا، یہ ماحول ہوتا تھا. اسی میں میں نے شاعری شروع کی. اور دوسری بات جو آپ نے تخلص کی بھی تھی، شفق،
میں شفق زیدی تک ہوں. میرا خیال تھا میرے خواہش زمانے تھے کہ میں اچھی مترنم بہر میں غزل کہوں اور اس کو کیا کہتے ہیں مشاعرہ لوٹوں, خوب داد ملے اور لوگ واہ واہ کریں اور ترنم میرا بہت سیٹ ہو. یہ میرے گول تھے اس زمانے میں 19-20 سال میں, اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں. جب یہاں ریڈیو پاکستان میں پہلے یاور مہدی صاحب تھے, اس کے بعد آیا قمر جمیل. میں نے کہا تھا ان سے قمر جمیل صاحب نے اس زمانے میں نثری نظم کی ایک تحریک شروع کی, بلکہ اس میں جھگڑا رہا کہ احمد مبارک لاہور میں کہتے تھے میں نے نثری نظم تحریک شروع کی, یہ کہتے تھے میں نے شروع کی, اور بالکل درخورے اتنا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا نثری نظم کو کہ یہ کیا چیز ہے. اور کہیں بھی مشاعرے شاعرہ پڑھنے کو تو بھول جائیں آپ, ویسے لوگ وہ تو ایک الگ سرکل ہوتا تھا نثری نظم والے جو ہے وہ بھی جو مشاعرے میں آتے تھے یہ سب نہیں پڑھتے تھے. ایک مجھے یاد ہے 1975 میں ادھر معلوم کہ فیض صاحب اسلام آباد سے کراچی آنے والے تھے, ایک یادگار نشست ہے. سبت حسن صاحب ان کو لے کے آئے, میرے ساتھ ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب, یہ میں نے ریکارڈ بھی کیا یہ واقعہ. تو وہاں پہ سیدہ گزدر کے گھر پہ محفلی تھی, تو وہاں پہ پگھلا نیلم نثری نظم کا مجموعہ آیا سجاد ظہیر کا 1975 یا 76 ان دونوں سال میں. تو پتہ چلا کہ فیض صاحب آئے, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی چلیں گے یار, ہم ان سے ملنے راستہ نکالیں. تو صاحبہ لکھنوی صاحب تھے ہمارے ساتھ, یہ وہی بڑی تاریخی واقعہ تھا, اچھے ریکارڈ ہو جاتے ہوتے. تو وہ کہ ہم نے دوستوں کا ہمیں موقع ہونا, کبھی وہاں جائیں گے وہ شراب وراب پی جائے گی لیکن پینا وینا نہیں, مطلب میں کہا نہیں یار ہم تو ان کو دیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ ہوتا تھا نا مہنگی. تو خیر ہم کا سبت حسن صاحب ہے, فیض صاحب ہے, دوپہر کا وقت ہے, بیئر وقت دی گئی ان کے لیے. صاحبہ لکھنوی صاحب تھے. وہ ایک بڑا تاریخی واقعہ آئی تھنک مجھے کہہ دینا چاہیے کہ اس میں نے ریکارڈ بھی پہلے کرا چکا ایک جگہ فیض سینٹنری میں, اور ابھی بھی آپ کے سامنے. ہوا یہ تھا کہ افکار میں فیض نمبر چھپا تھا, افکار کا ایڈیشن 1964 میں, اور اس زمانے میں نمبر چھپنا کوئی یہ آج والا کاروبار نہیں. جوش کا چھپا تھا, اور اس کے بعد اور افکار وہ تو پھر ایک سال 1.5 سال محنت کر کے پھر فیض صاحب کا ان کو لینن پیس پرائز مل چکا, تو اس کے بعد یہ 64 میں چھپا. اب اس کے 11 سال کے بعد اس میں ایک نظم ہے فیض صاحب کی بچوں کے لیے, پرسا پرسورام. اچھا. اسی زمانے ہم جاتے رہتے تھے, تو ایک سینٹر ہمارا افکار کا دفتر بھی ہوا کرتا تھا, ریڈیو سے بالکل ملا ہوا تھا وہاں. تو وہاں ذکر کسی صاحب کا کوئی لدھیانے کے تھے, ان کا خط آیا, ان کا صاحب یہ نظم تو میری آپ نے فیض کے نام سے چھاپ دی. اچھا. ہاں اچھا, انہوں نے خط آیا باقاعدہ. تو میں ایک دن وہاں بیٹھا, ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب اچھی مگوئیاں ابھی فیض کے نام سے نمبر میں چھپی ہوئی, ان کی نظم ہی نہیں ہے. تو کیا کیا جائے, تو انہوں نے کہا فیض صاحب آنے, تو ان سے چل کے خود ہی پوچھ لیں گے. تو صاحبہ لکھنوی صاحب بڑے اپنے شیروانی کے اس میں وہ ان کا خط لے کر گئے, اور ہم لوگ اس چکر میں کہ دیکھیں ہم غالب کے اڑیں گے پرزے اس میں ہم بھی چلے گئے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر عباس ندیم, ڈاکٹر محمد علی صدیقی, صاحبہ لکھنوی صاحب, اور وہاں مشتاق گزدر ڈاکومنٹری والے, سیدہ گزدر, اور سبت صاحب ان کو لے کر آئے. اب انہوں نے بڑے ڈرتے کہ وہ اتنے بڑے شاعر سے, انہوں نے کہا کہنے لگے وہ فیض صاحب یہ وہ ایک صاحب کا وہ آیا ہے خط, یہ آیا ہے, اب اس کا کیا جواب دیں, عجیب بیوقوف آدمی ہے, بتائیے آپ پہ الزام لگا رہا ہے ایسے ٹیمپو میں. انہوں نے اس کو دیکھا, خط ہے کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے. اچھا. وہ بالکل اتنا ہم لوگ سوچ کے کہہ لیں جی وہ آپ نے تو بات ہو رہی تھی, ہاں کہیں ہو گیا, مجھے لگ رہا ہے یہ نہیں کہیں ہو گیا, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہاں تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیں, کہہ لیں بھائی وہ جواب نہیں, ان کا خط شائع کر دیں, فیصل آپ ان کا خط شائع کر دیں اور کہہ دیں کہ وہ غلطی سے چھپ گئی, فیض صاحب سے معلوم کیا ان کی نہیں ہے. 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. ہم سوچے تھا بڑا کچھ جھگڑا ایشو بن جائے گا. وہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں بھی آپ سیکھتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے. اسے نام پہ یہ ہوا کہ جب یہ نثری نظم کی موومنٹ چلی, اب میں ترنم سے پڑھ رہا ہوں, تو بہت میرا مذاق اڑایا وہ قمر جمیل, تم کیا کر رہے ہو, یہ ترنم سے پڑھتے ہو ایسا لگتا ہے جیسے شیرے ٹپک رہے ہیں گلاب جامن کے, اور یہ ماڈرن پوئٹری کرو. قمر جمیل صاحب کا تو اپنا ایک انداز ہو. اچھا وہ خود بھی بڑے اچھے غزل کے شاعر ہیں. ایک پتھر کے دستے یار میں ہے, پھول بننے کے انتظار میں ہے, میں نے کہا میرے لیے کچھ سکوں اب بھی تیری زلف پریشاں میں ہے, اس نے کہا تیرے جنون کے لیے کام بہت دشت و بیاباں میں ہے. اب قمر جمیل ریڈیو پاکستان جاتے تھے, ناصر کاظمی وغیرہ کے ساتھ ہم ہوتے تھے, یہ جب کراچی میں آئے وہ آ کے نثری نظم کا انہوں نے بولا, اور کافی ہمارا سرکل جو ہے نثری نظم میں. اظہر عباس نے کبھی شعر کہے ہی نہیں تھے, انہوں نے شروع کیے نثری نظم سے, ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے. اور یہ ہمارا تربیت ظاہر استادانہ, اور یہ نثری نظم ہم سے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی. بلکہ نثری نظم پہ یاد ہے اسی محفل میں جس میں فیض صاحب تھے کاب پڑھ کے,
تو پگھلا نیلم کی بات کی سیدہ زادہ نے کہا کہ وہ فیض صاحب یہ جو نثری نظم آئی ہے کہ ارے وہ نثری نظم کوئی شاعری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ ان کی تو کتاب آئی ہے بٹ ہی ٹوک اٹ سیریسلی انگلش میں نے کہا. تو کہ ہاں ہی ڈز نا, یہ فیض صاحب کو ہی ڈز نا, یہ شاعری واری نہیں, چلو ختم ہو گئی بات. بعد میں بہت سارے اس دور کے نسل کے قاسمی صاحب یہ وہ سب لوگ نہیں مانتے تھے, مگر پہلے زمانہ ہوتا ہے تو اس زمانے کی بات کریں تو مجھے بھی وہ لگا. اب نثری نظم تو میں نہیں کہہ سکا اس وقت, بعد میں نے کہیں اس وقت تو نہیں کہہ سکا, لیکن پھر مجھے لگا کہ یار یہ واقعی یہ جو ہے یہ پھر ایک اور حلقہ بن گیا. شام میں ہمارے ڈاکٹر قمر عباس ندیم تھے, تو ان کے دوستوں میں محمد علی صدیقی صاحب, جون ایلیا, حسن عابد صاحب, یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے شام کو. تو حلقے بیٹھے ہوتے ہیں نا شام کو یہاں, رات کو وہاں, کل ان کا سب کا آپ کا حسن کافی ہاؤس میں الگ ہوتا تھا, وہ الگ کافی ہاؤس کے جارج میں. جب اس میں بیٹھا تو وہاں پہ پہلے جب ان سے کے ساتھ گفتگو جب جون ایلیا کے ساتھ ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ گفتگو پہلی میٹنگ میں ارسطو اور افلاطون سے شروع ہو رہی تھی گفتگو. ان لوگوں کی محفل میں جس قسم کی باتیں ہوتی تھیں, وہ کروچے کی ان کی جمالیات, محمد علی صدیقی کی آئی ہوئی تھی فلسفے کی, اور یہ وہ اپنا وہ اس زمانے میں آغا خان انسٹیٹیوٹ کے لیے ترجمے کر رہے تھے ان چیزوں کے. تو جس لیول پہ گفتگو ہوتی تھی تو میں تو خاموشی بیٹھا رہتا تھا. پھر میں نے کہا بھائی شاعری بہت پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, میں تو خاصا جاہل ہوں. اور میں نے اپنا تخلص بدل لیا کہ تخلص رکھوں گا تو لوگ کہیں گے شعر کچھ سنائے. میں نے اپنا کر لیا اشفاق حسین جو میرا نام تھا, اور میں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں چلتی مجھ سے. موقع کی مناسبت سے شاعر نکلے گا یعنی. ہاں میں نے کہا کہ نہیں بھائی اگر اب یہ, بلکہ کسی نے شفق مجھے کہا تو میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ پھر شاعری واری کہے گا. تو اشفاق حسین کے اس میں آگے, اور اسی زمانے میں میری ایک کتاب بھی, اور یہ ان لوگوں سے انفلوئنس تو ہوا تھا کہ یار بات صحیح ہے, وہ دور گزر گیا کہ جو ہے بیڑ پان اور بٹوا ہاتھ میں لے کے اور بڑے بال بنا کے, ایک وہ ختم دور گزر گیا. آپ ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنے دور کے تھے, تو اس سے چیزوں سے بدلا. اور وہ بعد میں نے اپنا تخلص بدلا. اس میں بیک گراؤنڈ میں ان کا وہ مشورہ بھی تھا کہ میاں بند کرو یہ کیا کر رہے ہو, تو وہ تھا. اور پھر یہ ہوا کہ میرے 77 میں کتاب فیض پہ جو میرا تھیسس تھا اس کے ممتحن تھے پروفیسر ممتاز حسین. وہ مجھ سے بہت کہتے تھے کہ میاں آپ اس کو, ہاں اب آپ 23-24 سال کے تھے, لائبریری میں جا کے ادھر سے لیا ادھر سے لیا, ریسرچ میں ضرورت ہوتی ہے وہی, تو کانفیڈنس نہیں تھا. انہوں نے 2-2.5 سال تک مجھے کہتے رہے. پھر ادارے یادگار غالب کی مرزا ظفر حسن نے کہا کہ ہم آپ کی کتاب چھاپیں گے. تو وہ کتاب فیض ایک جائزہ کے نام سے چھپی. بعد میں معلوم ہوا کہ اس وقت تک فیض احمد فیض کی شاعری پر اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی, صرف مضامین تھے, نمبر تھے, مضامین بہت لکھا گیا تھا, اتفاق ہے. تو وہ اولیت کا شرف حاصل. اب شاعری تو بالکل ختم رہی, میں بلکہ آخری دنوں میں کٹ بھی گیا تھا, زیادہ شاعر میں شریک نہیں ہوا, ادبی حلقے میں ہوتا تھا. تو جانے سے پہلے زمانے جب میں کینیڈا آنا 1979 کے بعد ہے, تو ہمارے یہاں ایک لڑکا تھا, آپ شاعر ہیں جدہ میں رہتے ہیں, وہ کیلیگرافی سیکھنے آیا تھا. میں آرٹس کونسل میں ملازم تھا اس زمانے میں. تو وہ کہنا سر میں کیلیگرافی کر رہا ہوں, آپ جا رہے ہیں کینیڈا, پتہ نہیں وہاں موقع, اس زمانے میں کینیڈا کا کوئی نام نہیں تھا, آپ کو بھی پتہ ہے اس زمانے کی جو چیزیں پڑھیں گے 70s لیٹ میں نہیں. تو آپ ایسا کیجیے میں آپ کے کلام کی کتابت کر دیتا ہوں, میں تو سیکھ ہی رہا ہوں, لے جائیے کبھی شاید موقع ملے وہاں. تو میں نے کہا تو پھر ایک دن لا کے سب چیزیں اپنی زبانی یاد تھیں, اتنی دفعہ پڑھتے تھے کہ زبانی یاد ہوتی تھی. ایک کاپی لایا 2 روپے کی, اس کو وہاں سے A to Z لکھ دیا, تقریباً 99% کلام یاد تھا, وہ لکھ کے اس کو دے دی کاپی. 1 مہینے بعد وہ کتابت لے کے بٹر پیپر پہ اس زمانے کا جو ہوتا تھا لے کر آ گئے. پھر مجھے خیال آیا کہ یار اس کو شاعری کرتے ہیں, جانے سے پہلے پتہ نہیں نہ موقع ملے. تو اور پھر پیسے کی بھی ضرورت تھی کہ وہ کینیڈا آنے کے لیے. تو میں نے اس زمانے میں میرا پہلا مجموعہ چھپا اعتبار, جس پہ سرور باربنکی صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, انہوں نے لکھا تھا اس کے پریفیس, اور فلیپ پہ اور ممتاز حسین صاحب نے, اور دیباچہ لکھا تھا ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے. یہ کتاب چھپی, اس کا بروشر چھپا. اس سے مجھے بروشر سے اس زمانے 15,000 روپے کی آمدنی ہوئی, جس میں سے 8,500 روپے کا میں نے ٹکٹ لیا 1 وے کینیڈا کا. تو شاعری میرے لیے بلیسنگ رہی. یہاں آنے کے بعد وہ دوسری کہانی. یہ بتائیے کہ اس زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے, مجھے تو خیر بہت بعد میں موقع ملا, کچھ لوگ ان میں سے جن کا آپ نے ذکر کیا ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, ان سے جب بھی گفتگو ہوتی تھی تو وہ بات کرتے تھے کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے اور برا شعر کیا ہوتا ہے, یہی بات ہوتی تھی, اور محاسن کیا ہیں اور عیب کیا ہیں اور کس سے کیسے بچنا چاہیے. کسی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میاں نیا شعر کہو یا جدید شعر کہو, یہ کیا تم پرانی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو.
یہاں گزشتہ چند برسوں سے اور خاص طور پہ پچھلے 3-4 سال میں اور سوشل میڈیا کے فروغ کے بعد اچانک سے ایک چیز کا بہت شور ہنگامہ ہے کہ صاحب یہ شاعری پرانی ہے ساری، اور اب کوئی نئی شاعری ہے جس کی تلاش میں ہے. آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ کیا آج جو شاعری ہو رہی ہے یہ پرانی ہو چکی ہے جس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ریپلیس کیا جائے گا تو وہ نئی شاعری کیا ہوگی، اس کے کیا خد و خال ہوں گے؟ دیکھیے میں بنیادی طور پر تھا کہ نیا شاعر یا نیا لکھنے والا جو بھی لکھے گا وہ نئی شاعری کے زمرے میں آئے گا، چاہے وہ روایت سے جڑا ہوا ہی. چاہے روایت سے جڑا ہوگا. اچھا اب میں اس اسکول کا ہوں جس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نئی چیز روایت سے جڑے بغیر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اردو کا کوئی بھی شاعر جو ہے وہ کم سے کم ان کی ویکیبلری، ان کی کہنے کا انداز، یہ سب ذہن میں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ میر کو پڑھے بغیر چاہیں گے بڑے شاعر کیسے نئے بن جائیں گے، آپ غالب کو پڑھے بغیر اپنے دور کے، پھر ان کا اس کے علاوہ جو دوسرے جڑی رہے گی. دیکھیے غالب تو بڑے شاعر تھے نا، اور اپنے دور کے نئے بھی شاعر تھے، مگر وہ میر سے کو پڑھے بغیر تو نہیں گئے. انہوں نے تو کہا آپ بے بہرا جو معتقد میر بے نے انتہا انفلوئنس ان کے ہاں موجود. وہاں سے آگے لیکن نئی شاعری انہوں نے اپنے دی. بے شک. اس کے بعد جب اقبال آتے ہیں، اب اقبال نے جو غالب کے لیے جو کہا ہے، جو نظم ہے، وہ تو میرے خیال سے غالب پہ 100 سال سے لوگ لکھ رہے ہیں، اقبال سے زیادہ کیا تعریف کریں ہیں. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، کیا کہنا ہے پرے مرغ تخیل کی بلندی تا کجا. تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا. ایسے خراج تحسین جو اقبال نے پیش کیا غالب کو، یہ بے مقصد تو نہیں، کیونکہ وہ خود عالم آدمی تھا تو عالم کی قدر تھی. اب اس صاحب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اتنی کتابیں لکھیں گے غالب پہ، کیا تعریف کا جو حق ہے؟ موضوعات تو لوگوں نے لکھے، تعریف کا جو حق ہے وہ اقبال سے بڑی کسی نے تعریف کی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو دل سے نکلی ہوئی بات ہے. اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، دیکھیں میں نمائندہ شاعروں کی بات کر رہا ہوں. فیض کو لیجئے، فیض نے کیا کہا؟ فیض سے کسی نے پوچھا بڑے شاعروں نے کہا بھائی پہلے درجے کے شاعروں میں میر تھے، غالب تھے، اقبال تھے. دوسرے درجے کے شاعروں میں فراق ہیں، حسرت ہمارے زمانے، اور کہیں ہم تیسرے چوتھے میں آتے ہیں. یہ اور ان کا تجربہ، کیونکہ آپ شاعری میں ایک انسان بڑی بات ہے، ہمیں کبھی کبھی تو ہم جو لکھ رہے ہیں شعر، میں آپ کے لیے تو نہیں لکھ رہا ہوں، آپ میرے لیے تو نہیں لکھ رہے ہیں. جب ہم شعر لکھ رہے ہیں تو ہمارا مقابلہ میر بھی زندہ ہے، غالب بھی زندہ ہے، اقبال بھی. جب ہم شعر کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو یہ آپ کیسے کہیں گے وہ مر تو نہیں گیا، یا شاعری وہ گاربیج والا اٹھا کے تو نہیں لے گیا ایوری ویکنڈ جو لے جاتے ہیں یہاں سے. سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ اگر وہ پرانی شاعری ہے تو پھر تو پھینک دی جائے گی کہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شاعری تو آج بھی زندہ ہے. وہ فکر کے اعتبار سے، اسالیب کے اعتبار سے ان چیزوں سے زندہ ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ نئی شاعری، نیا پن کہاں سے ہے؟ نیا پن یہ مسئلہ ہے کہ شاعر نے لکھا کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، نئے شاعر نے لکھا کہ اے میرے دل تجھے ہوا کیا ہے. 60 کی دہائی میں دوسرے نے کہا بول اے دل تجھے ہوا کیا ہے. یہ تو مکھی پہ مکھی بٹھانا ہے. اور اردو شاعری میں یہ سلسلہ جو ہے ہمارے زمانے سے نہیں ہے، میر کے زمانے سے بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے کبھی کوئی کہتا ہے 2.5 شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے 2.25 شاعر ہیں. یہ ہماری کلاسک کی روایت میں رہی، اس زمانے میں بھی رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ کبھی میرے بھی جو سوال تنگ کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی اور شاعری جو ہے وہ پارٹ آف لٹریچر ہوتی ہے، ہماری شاعری میں ثقافت کا بھی عنصر گھس گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بڑی جو ہے اپنی پیسج ٹو انڈیا میں جو ہے ایم فارسٹر نے ایک بات کہی، جب وہ سفر کرتا تھا ڈاکٹر عزیز کیریکٹر اس میں شپ میں، تو بات چیت ہوتی تھی، تو اس نے ایک خاص بات کہی تھی کہ غیر لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے، اس نے کہا ہندوستان میں جو ہے اگر کسی کو 4-5 شعر یاد نہیں ہیں تو وہ پڑھا لکھا ہی آدمی نہیں ہے. اور ہمارے زمانے میں تک ہے پڑھا لکھا یہ تھوڑی کہتے تھے کہ آپ نے وہ یہ کیا ہوا، ایم اے کیا ہوا، یہ کیا ہوا. پڑھا لکھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ سوشل سائنسز پڑھی ہے، شعر و ادب کچھ آتا تھا. پڑھا لکھا دانشور جو سوشل سائنس کہہ دیتے تھے کہ میاں یہ تو تم ڈگری کے لیے کر رہے ہو نا، پڑھا کیا ہے، پڑھا کیا ہے، بالکل الگ چیز ہوتی ہے. یہ بات ہے. تو وہ اس میں وہ رہتا تھا. یہ ہماری تہذیب میں تھا. اب جب تہذیب میں ہوتا تھا ایک مشاعرے میں، مشاعرہ سارے غالب تو نہیں ہوں گے، ایون غالب کے دور میں بھئی اگر مشاعرے میں 100 شاعر ہیں، آپ جانتے ہیں ہم اردو میں ایم اے کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ شاعر ادیب ہیں، 20 ہم 5 سے 6 شاعروں کا نام نہیں گنا سکتے. تحقیق کریں اور بات ہے، لیکن ایسے کوئی پوچھ لے اتنے شاعر ہوتے تھے، ہر گلی میں دلی کے شاعر ہوتے تھے. کہاں گئے وہ لوگ؟ وہ لوگ ثقافتی دائرے سے شاعری کر رہے تھے. ہمارے نارتھ امریکہ میں بھی عرفان مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ادبی دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ثقافتی دائرہ کہاں سے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ
کیا کرے وہ کوئی زبان کے لیے کام کرے, خصوصاً شروع میں جو لوگ آئے تھے اور یہ سہولتیں نہیں تھیں تو وہ ثقافت کے حوالے سے کام کرتے, وہ موسیقی کی بھی محفل کرتے تھے, وہ قوالی کی بھی کرتے تھے, ایک دو لوگوں میں مشاعرے, دلچسپی پیدا کرنی ہے, اس کو فروغ دینا اور خود بھی اپنا جو ذوق ان کے بچپن میں ملا اس کو اس کی لیول آبیہ پہ لی. لے آتے تھے کہ تو یہ 50 لوگ کہہ رہے ہیں, اور کہنا چاہیے ثقافت کے لحاظ سے یہ ثقافتی شاعری جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس سے ماحول بنتا ہے. انہی میں ایک جینوین شاعر ابھرتا ہے. اب جینوین شاعر جو ابھرتا ہے تو وہ اپنے خیالات کی وجہ سے ماڈرن بھی ہوگا, ہے نا. خیالات مطلب یہ کہ آپ بہت اچھے کپڑے پہن کے آ جائیں, بالکل سوٹڈ بوٹڈ ایک آدمی, کوئی بھی قدرت نے سب کو بہت ہی خوبصورت آدمی ایک لے آئے ہیں آپ کسی دیہات سے, اچھے کپڑے میں پہنانا اس کو, ٹائی وائی, تو اچھا تو لگے گا نا. بالکل. اس کے بعد گفتگو کی کہ بھائی آئے وہ عرفان صاحب آپ کا انٹرویو کیا ہوتا ہے, لو گیا, سب جدیدیت گئی, لباس جو تھے ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی لیے وہ نیا شاعر جو کہ ہر یقیناً نئے شاعر, ہر شاعر کو چاہیے کہ میں نیا کہوں, ہر شاعر کو چاہے وہ جدید کہے, ہر شاعر کو چاہیے کہ اپنے زمانے اور اس سے کچھ آگے کے, اور ہر شاعر کو جو ہے وہ اپنے پیچھے والوں پہ نظر رکھنی بھی کہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, بات کراچی کورنگی سے ہوتی ہوئی اب شمالی امریکہ تک پہنچ گئی ہے. کچھ بہت اہم نکات ہیں جن پہ گفتگو ہونا باقی ہے, مگر گفتگو کے پہلے حصے کو ہم یہاں ختم کریں گے, اور اس کے بعد دوسری نشست میں اشفاق صاحب سے ان موضوعات پہ مزید باتیں کرنے کا موقع ملے گا. بہت بہت شکریہ. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.